बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 52, 53, 54, 52, 53, 54। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा क़ाला मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तर्जुमा। फिर जब महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफर व इनकार तो आपने कहा, कौन हैं मेरे मददगार अल्लाह की राह में। ये सुनकर कहा हवारियों ने कि हम मदद करने वाले हैं अल्लाह के दीन की। हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और नबी अलैहिस्सलाम आप गवाह हो जाइए कि हम हुक्म इलाही के सामने सर झुकाए हुए हैं। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने नाज़िल फरमाया और हमने ताबेदारी की रसूल की। तो लिख ले हमें हक पर गवाही देने वालों के साथ। और यहूदियों ने भी मसीह को कत्ल करने की खुफिया तदबीर की और मसीह को बचाने के लिए अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर और मौसर खुफिया तदबीर करने वाला है। तफसीर। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुम, फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि वो कुफर और गुमराही पर डटे हुए हैं तो आपने फरमाया, अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार है। मुजाहिद फरमाते हैं कि इसका मायने ये है कि अल्लाह के लिए मेरी कौन इत्तबा करता है। हज़रत सुफियान सूरी वगैरह फरमाते हैं, अल्लाह की मैयत में मेरा कौन मददगार है। मुजाहिद का कौल ही ज़्यादा वाज़ेह है क्योंकि ज़ाहिर यही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यही इरादा था कि अल्लाह ताला की तरफ दावत देने में मेरा मददगार कौन है। जैसा कि मदीना तैयबा हिजरत करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर फरमाया करते थे, कौन है जो मुझे पनाह दे ताकि मैं अपने रब के पैगाम को पहुँचाऊँ, क्योंकि कुरैश ने मुझे अपने रब का पैगाम पहुँचाने से रोक दिया है। हत्ता कि अंसार मदीना इस काम के लिए कमर बस्ता हो गए। उन्होंने आपको पनाह व नुसरत देने का वादा किया तो आप हिजरत करके मदीना के लिए तशरीफ़ ले गए। उन्होंने आपके साथ मुकम्मल ताउन किया और आपका तमाम दुश्मनों से दिफा किया। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जब ये इरशाद फरमाया तो बनी इसराइल का एक गिरोह उसके लिए तैयार हो गया। वो आप पर ईमान ले आए। उन्होंने आपके साथ हर किस्म का ताउन किया और उस नूर की इत्तबा की जो आप पर नाजिल हुआ था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके बारे में खबर देते हुए इरशाद फरमाया, क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह। बाज़ लोग कहते हैं कि ये धोबी थे, बाज़ ने कहा है कि उनको उनके सफ़ेद कपड़ों की वजह से हवारी कहा जाता है। बाज़ कहते हैं कि वो शिकारी थे, लेकिन सही कौल ये है कि हवारी मददगार को कहते हैं, जैसा कि हदीस पाक में है कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाया, कौन है जो मेरे साथ सीना सफ़र हो जाए। तो वो ज़ुबैर इस काम के लिए तैयार हुए और खड़े हुए। आपने दोबारा इशारा फरमाया तो फिर आप ही खड़े हुए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फक्तुबना मअ शाहिदीन की तफसीर में फरमाते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमें उम्मत मुहम्मदिया में लिख लेना। इसकी सनद उम्दा है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के उस ग्रोह का जिक्र किया है जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और सूली पर चढ़ाने का पूरा इरादा किया और आपकी मुखालफत की वजह से उस वक़्त के बादशाह के पास मुखबरी कर दी। वो बादशाह काफिर था। उन्होंने बादशाह को बताया कि एक शख्स लोगों को गुमराह कर रहा है। वो उनको बादशाह की अताअत और फर्मा बरदारी से रोकता है, राया में फसाद बर्पा करता है, बाप बेटे में तफरीक करा देता है। उसके अलावा और बहुत सी झूठी बातें आपकी तरफ मंसूब की। हत्ता कि उन बदकारों ने यह भी कह दिया कि वालिद अल-ज़ना है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर नबाशत। ये बातें सुनकर बादशाह गुस्सा में आ गया। उसने अपने आदमी भेजे जो उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दें ताकि इससे लोगों को इबरत हासिल हो। उन आदमियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और अपने ख्याल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके ले आए। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको उन जालिमों से निजात दिलाई और आपको उसी घर की छत के रोज़न से आसमान पर उठा लिया और घर में मौजूद आदमियों में से एक को आपके मुशाबे बना दिया। वो लोग उसको पकड़ कर ले गए, उसे खूब ज़लील रुस्वा किया और सूली पर चढ़ा दिया और उसके सर पर कांटे रख दिए। और ये अल्लाह ताला की उनके खिलाफ तदबीर थी कि उसने अपने नबी को आसमान पर उठा लिया और उन्हें उनकी गुमराही में भटकने के लिए छोड़ दिया। वो यही ख्याल करते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने क़यामत तक उनके दिलों में सख्ती और हक की मुखालफत डाल दी और ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई मुकर्रर की जो क़यामत तक उन पर
مسلط رہے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یہودیوں نے مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ متواتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55، 56، 57، 58، 55، 56، 57، 58۔ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ، یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، بس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے، تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں اور نصیحت حکمت والی۔ تفسیر اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، حضرت قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں موت دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ متوفیکا کا معنی میں تجھے موت دوں گا ہے۔ ابن اسحاق نے وہب بن منبع سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا اس وقت 3 گھڑی کے لیے فوت کر دیا تھا۔ نصرانیوں کا خیال ہے کہ آپ کو 7 گھڑی کے لیے موت دی گئی تھی، پھر آپ کو زندہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو 3 دن کے لیے موت دی، پھر آپ کو زندہ کیا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ مطرل الوراق کہتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا سے بچا لوں گا، یہاں وفات سے مراد موت نہیں ہے۔ ابن جریر کا قول ہے متوفی کا معنی آپ کو اٹھانا ہے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہاں وفات سے مراد نیند ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ، سورہ الانعام، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، سورہ الزمر۔ اللہ تعالیٰ قبض کر جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ ان کی روحی حالت نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا۔ اور اسی واقعے کو ایک اور مقام پر ان الفاظ میں بیان کیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، سورہ نساء۔ ان آیات میں قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معنی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ فَمُتَخِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی میں تمہیں آسمان کی طرف اٹھا کر ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا، اور جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو قیامت تک اہل کفر پر غالب کرنے والا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا تو اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کے کئی گروہ بن گئے۔ بعض کا عقیدہ تو یہ تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں،
اور اس کی ایک نیک بندی کے بیٹے ہیں۔ بعض نے غلب سے کام لیتے ہوئے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے آپ کو خدا قرار دے دیا، اور بعض نے کہا کہ آپ تین میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے عقائد بیان فرما کر ان کا رد کیا ہے۔ 300 سال تک ان کا یہی حال رہا۔ پھر یونان کے ایک بادشاہ جو بڑا فلسفی اور حکیم تھا، اس کا نام قسطنطین تھا، نے نصرانی مذہب قبول کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے تو دین کو بگاڑنے کے لیے یہ ہیلہ اختیار کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس دین میں داخل ہوا۔ بہرحال اس نے دین مسیح کو بدل ڈالا، اس میں تخریف و تغیر کی، کچھ بڑھایا اور کچھ کم کیا۔ اس نے کئی قوانین اپنی طرف سے ایجاد کیے۔ امانت کبریٰ بھی اس کی ایجاد کردہ ہے۔ اس نے اپنے دور میں خنزیر کے گوشت کو حلال قرار دیا۔ اسی زمانے میں نصارہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کلیساؤں میں تصویریں بنوائیں اور اپنے ایک گناہ کے باعث نصارہ کے روزوں میں 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح دین مسیح نہ رہا بلکہ دین قسطنطین بن گیا۔ اس نے 12,000 سے زیادہ عبادت گاہیں بنوائیں اور اپنے نام سے منسوب ایک شہر تعمیر کیا۔ نصارہ میں سے ملکیہ فرقے نے اس کی اتباع اور پیروی کی۔ اس تمام دور میں نصارہ یہودیوں پر غالب رہے۔ دراصل یہود نسبتاً ان سے زیادہ حق کے قریب تھے، اگرچہ یہ سب کافر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ پر جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر حقیقی طور پر ایمان لانے والے تھے۔ اس لیے وہی روئے زمین پر تمام انبیاء کی اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس رسول عربی، خاتم المرسلین اور علی الاطلاق بنی آدم کے سردار کی تصدیق کی، جس نے انہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی دعوت دی۔ اس طرح مسلمان ہر نبی کے اس کے امتیوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان انبیاء کی امتیوں نے دین میں تحریف و تغیر کر دی تھی۔ اگر یہ تحریف نہ بھی ہوتی تو دین اسلام نے سابقہ تمام شرائع کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ وہ دین حق ہے جس میں قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، اور یہ ہر دین پر غالب ہوگا۔ اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرق و مغرب میں فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ انہوں نے تمام ممالک کو فتح کیا، اکثر حکومتیں ان کی باج گزار بن گئیں۔ کسرا کی حکومت کو بھی تاخت و تاراج کیا اور کیسر کی مملکت کو بھی محدود کر دیا، اور ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسا کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے انہیں پہلے ہی یہ عظیم خبر دے دی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ سے لے کر يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا سورہ نور۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، جس طرح خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف سے امن میں۔ وہ میری عبادت کرتے ہیں، کسی کو میرا شریک نہیں کرتے۔ چونکہ مسلمان ہی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے نصارہ سے شام کا علاقہ چھین لیا اور انہیں روم کی طرف دھکیل دیا، حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار قسطنطنیہ کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کو قیامت تک نصرانیوں پر غلبہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہے کہ وہ آخر زمانے میں قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اہل روم کے ساتھ ان کی ایک عظیم جنگ ہوگی، جس کی مثل پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی۔ اس جنگ میں اہل اسلام بہت سا مال غنیمت حاصل کریں گے۔ میں نے اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں ارشاد فرمایا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور یہی سلوک اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ساتھ کیا جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، اور نصارہ میں سے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اس طرح کے بعض تو قتل ہو گئے، بعض کو قید کر لیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے اور ان کی حکومتیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ وہاں تو ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں پورا اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں فتح و نصرت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرما کر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔
جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ سورہ مریم، یہ ہے عیسی بن مریم اور یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ زیبا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، پس وہ اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس تفسیر کے لیے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔